नाजो, जरा तगड़ी दिहाड़ी लगाना। 2-3 दिन से तो भीख मांगने भी नहीं गई। मैं जैसे ही सो के उठी, माँ मेरा नाश्ता तैयार किए बैठी थी। नाश्ता भी क्या था, एक खुश्क रोटी और साथ पानी का गिलास। मैंने मुंह बनाया, मगर जल्द संभल गई, क्योंकि इस घर का खर्चा पानी मेरे दम से ही चल रहा था। अब अगर ये सब खाने को मिल रहा था, तो इसमें मेरा ही कसूर था। 2 दिन से मैं बुखार में रही थी, मगर आज भी ना जाती तो रात को फाका ही करना पड़ता। मैंने चुपचाप खाना शुरू कर दिया, तो अम्मा मेरे करीब आके बैठ गईं और मुझे हवा करने लगी। मैंने एक नजर अपनी अम्मा पे डाली, तो गम की लहर मेरे अंदर सरायत कर गई। अम्मा का चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और वो बिल्कुल सूख के काटा हो चुकी थी। सारी उम्र अम्मा ने भीख मांग मांग के मुझे पाला था। अब मेरी बारी थी इसे पालने की। वो तो अब भी घर बैठने को तैयार नहीं थी, लेकिन मैंने जबरदस्ती इसे रोके रखा था, क्योंकि अब मैं कमा सकती थी। जो लोग कहते हैं कि भीख मांगना या भिखारी होना बड़ी अमीरी की बात है, तो ये बिल्कुल गलत था। हमारे इलाके में कलीली भिखारी रहते थे, क्योंकि यहाँ बहुत कम भीख मिलती थी। एक तो गांव था, ऊपर से यहाँ रहने वाला खुद गरीब था। सो वो अपना पेट भरते या इन भिखारियों का, जिनसे इनका कोई ताल्लुक नहीं था। खैर, मैंने बड़े बड़े निवाले लेके 1 मिनट में ही सारी रोटी खत्म की और चादर ओढ़ के जाने के लिए खड़ी हो गई। अम्मा मुझे बेबसी से जाता हुआ देख रही थी। जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकली, पीछे से अम्मा ने आवाज लगाई कि नाजो, अपना ख्याल रखना। मैं सर हिला के बाहर आ गई, मगर मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे, जिन्हें साफ करके मैंने चादर को लपेट लिया और चौक की जानिब कदम बढ़ा दिए, जहां बैठ के मैं भीख मांगा करती थी। चौक में बैठे 3 घंटे गुजर चुके थे, मगर अभी तक एक भीख भी नहीं मिली थी। अब तो मुझे परेशानी होने लगी कि अगर ऐसा ही रहा तो एक फर्द की रोटी भी पूरी ना हो सकेगी। सो मैं वहां से परेशानी में उठ के थोड़ा आगे चली गई, तो वहां देख के हैरान रह गई। चौक से थोड़ा आगे एक फकीर पड़ा हुआ था, जो देखने में बिल्कुल बेहोश मालूम होता था। इसके चेहरे से राल टपक रही थी और जिस्म एकदम से मैला कुचैला था। मैंने खुद पे नजर डाली तो मैं कदरे साफ सुथरी थी। इस फकीर के पास जमीन पे काफी पैसे पड़े हुए थे, मगर इसे कोई होश होता तब ना। मैंने सोचा, ये कौन सा नया फकीर यहाँ आ गया है, जो मेरी रोजी रोटी पे लात मारने की कोशिश कर रहा है। मैं धीरे धीरे चलती हुई इसके पास गई और हैरत से जमीन पे पड़े पैसों को देखने लगी। अचानक से ही इस फकीर ने आंखें खोल दी और अपना हाथ बढ़ा के मेरी टांग पकड़ ली। मैं तो एकदम से डर के सन्नाटे में आ गई और इसे पीछे धकेल के खुद को छुड़ाने लगी, मगर इसमें बहुत ताकत थी। इसने एक झटके से मेरी टांग खींची और मैं धड़म से नीचे गिर पड़ी। इस वक्त मुझे शदीद खौफ महसूस हो रहा था, क्योंकि एक तो दोपहर का वक्त था और इर्द गिर्द कोई बंदा बशर दिखाई नहीं दे रहा था। सो मेरा डर फितरी था। मैंने हकलाते हुए इसे कहा कि छोड़ दो मुझे, वरना मैं सबको बता दूंगी तुम कोई शरीफ आदमी नहीं हो। मेरी धमकी पे इसे कोई भी असर नहीं हुआ था। जब वो बोला तो इसकी आवाज धीमी थी, मगर लहजा एकदम सख्त था। जब तुझे राज मिले तो वो राज ना लेना, छोड़ देना, गुमराह ना करना किसी को, वरना तेरे लिए एक बड़ी मुसीबत होगी। समझ रही है ना? वो और न जाने क्या कुछ बोल रहा था, मगर मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा था। मैं बस डरी हुई थी। जा ले जा पैसे, ये सब तेरे हैं। मैं तो बस तुझे खबरदार करने आया था। बात मान जाना मेरी, अगर कोई खराबी की तो बड़ी दिक्कत उठाएगी। ले पकड़ ये सब। इतना बोल के इसने जमीन पे से वो सारे पैसे उठा के मेरी हथेली में थमा दिए और झटके से मेरा पैर छोड़ के उठ के खड़ा हो गया। मैं हैरानगी से इसे देखती जा रही थी, अलबत्ता कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। ये शायद मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। देखते ही देखते इस फकीर ने गांव से बाहर के रास्ते पे तेज तेज कदम बढ़ाना शुरू कर दिए। मैं इसे रोकना चाहती थी, मगर मेरे हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। चंद लम्हों में वह फकीर दूर होता होता दिखाई देना बंद हो गया। मैंने नजरें मोड़ के अपनी हथेली पे देखा, तो एक खौफ की लहर मेरे पूरे जिस्म में सरायत कर गई। वो पैसे जिन्हें मैं हसद से देख रही थी, वो एक ही लम्हे में मेरे हो चुके थे और अब मुझे वो अपने हाथ में भारी सिल्क की मानिंद महसूस हो रहे थे। मैं देख सकती थी कि इसका बोझ बहुत ज्यादा है, लेकिन इस फकीर ने ये सब मुझे क्यों दिए? मैं तो इसे जानती भी नहीं थी।
ایک نیا سوال میرے ذہن میں چلنے لگا۔ میں نے جلدی سے وہ سارے پیسے اٹھا کے دوپٹے کے پلو میں باندھ لیے، اور جب دوپٹے کے پلو کو ہاتھ میں پکڑا تو اندازہ ہوا کہ اچھے خاصے پیسے ہیں۔ سو مزید میں کیا مانگتی، سست قدموں سے گھر کی جانب چل دی، مگر گھر کی جانب جاتے ہوئے بھی دماغ میں مسلسل اسی کی سوچیں گونج رہی تھیں جو واقعہ ابھی کچھ دیر پہلے پیش آیا تھا۔ گھر گئی تو اماں برتن دھو رہی تھی۔ حیرت سے بولی، جلدی آ گئی تو، کہیں طبیعت زیادہ خراب تو نہیں ہو گئی تھی؟ تو میں نے اکتا کے کہا کہ نہیں اماں، یہ بخار ہم غریبوں کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ ہم غریبوں کے لیے تو یہ عیاشی ہوتی ہے، عیاشی، اور کچھ نہیں، بس بھیک مل گئی تو اٹھ پڑی۔ آخری جملہ کہتے ہوئے میں نے نظریں چرا کے کمرے میں لیٹی سمیرا پہ ڈالی، جو مجھے دیکھ کے مسکرائی، ساتھ ہی اس کے منہ سے رال ٹپکنے لگی۔ تو میں نے آگے بڑھ کے پاس پڑے کپڑے سے اس کا منہ اچھی طرح سے صاف کیا اور ساتھ ہی اس کے ماتھے پہ بوسہ دے کے باہر آ گئی۔ اماں تو تھک گئی ہوگے نا اکیلے سمیرا کا دھیان کر کے؟ تو اماں مسکرا کے بولی، اپنے بچوں کا خیال رکھنے سے کوئی تنگ نہیں ہوتا، مجھے احساس ہے تیرے ساتھ بڑی زیادتی کرتی ہوں میں، مگر کیا کروں، یہ پیٹ کا جہنم جو ہم اپنے ساتھ لیے پھر رہے ہیں، اسے بھی تو بھرنا ہے نا۔ میں نے ایک گھر میں بات کی ہے صفائی ستھرائی کی، ادھر اگر صحیح معاوضہ مل جائے گا تو بس یہ کام چھوڑ دینا۔ اماں نے بڑے سبھاؤ سے بات کی تو ایک پل کے لیے میں چپ ہو گئی، مگر دوسرے پل بول اٹھی، اماں رہنے دو، پہلے بھی تو تم نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کیا تھا نا، کیا بھول گئی؟ ان اونچے گھر والوں نے کیا کیا تھا تیرے ساتھ؟ تجھے نکالا تھا، تو نے علاقہ اسی لیے بدلا تھا تاکہ عزت سے کما سکے، مگر وہ لوگ ہی کیا جنہیں کسی کی عزت کی پرواہ نہ ہو۔ اماں تو چپ کر گئی، مگر میرے اندر آگ لگ چکی تھی، سو چپ چاپ میں کمرے میں سمیرا کے برابر کی چارپائی پہ آ کے دراز ہو گئی۔ میں سونا چاہتی تھی، مگر ذہن تھا کہ ایک جگہ ٹک ہی نہیں رہا تھا، ماضی میں الجھا ہوا تھا۔ ہم دو بہنیں اور دو بھائی تھے، ابا کو کبھی دیکھا ہی نہیں، بقول اماں کے تمہارے ابا دور کام کرتا ہے۔ اب کتنی دور کام کرتا ہے یہ تو ہم نہیں جانتے، البتہ بڑے ہونے پہ پتا چلا کہ اماں ابا کی دوسری بیوی ہے۔ میری اماں نہایت خوبصورت عورت تھی اور جھگیوں میں رہتی آئی تھی، وہی پیشہ جو اماں کے آباء و اجداد شروع سے کرتے تھے، یعنی کہ بھیک مانگنا۔ اماں بھی وہی کام کرتی تھی۔ کم سن جوانی میں ہی ابا کا دل اماں پہ بری طرح سے آ گیا اور بس انہوں نے تو اماں کی جھگی کی راہ پکڑ لی کہ اس لڑکی سے میرا نکاح کرا دو، اسے میں رانی بنا کے رکھوں گا۔ مگر وہاں یہ روایت نہیں تھی، جھگی کی لڑکی جھگی میں ہی جاتی تھی، کسی باہر والے کو کسی صورت بھی دینا گوارا نہیں تھا۔ سو اماں کے والدین نے بھی صاف انکار کر دیا۔ جہاں ابا کا دل اماں پہ آ چکا تھا وہاں اماں بھی چپ کے ابا کو دل دے بیٹھی تھی۔ بس پھر کیا تھا، ان دونوں نے وہاں سے بھاگ کے نکاح کرنے کا سوچ لیا۔ میرے ابا جاگیردار گھرانے کے چشم و چراغ تھے، اور جیسے ان جاگیرداروں کا کسی پہ بھی دل آ جائے تو وہ اسے حاصل کیے بنا نہیں ٹکتا، یہی حال ابا کا بھی تھا۔ مگر یہاں تو اب اماں بھی ان کی حامی تھی۔ رات کے اندھیرے میں اماں ان کے ساتھ بھاگ گئیں اور صبح تک ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ نکاح کے بعد جب اماں کو رکھنے کی باری آئی تو گاؤں کے بجائے ابا نے میری ماں کو وہیں شہر میں ایک چھوٹا سا گھر لے دیا اور ہفتے میں ایک چکر لگا لیا کرتے تھے۔ یہی تو قربانیاں ہوتی ہیں بھاگ کے شادی کرنے والوں کے لیے۔ ادھر اماں کے والدین بھی ان پہ فاتح پڑ چکے تھے۔ پھر میرا بھائی پیدا ہوا، مگر تب بھی ابا نے کوئی ذکر نہیں کیا کہ وہ انہیں اپنے گاؤں میں لے کر جائیں گے، بس اسی طرح ملنے آ جاتے تھے۔ بھائی کے بعد سمیرا پیدا ہوئی تو یہ معذور تھی، نہ بول سکتی تھی نہ چل سکتی تھی۔ سمیرا کے بعد ایک اور بیٹا پیدا ہوا جو ایک ماہ بعد ہی مر گیا، اور پھر سب سے آخر میں پیدا ہوئی، مگر باپ کو دیکھنا نہ دیکھنا ایک برابر تھا، بس وہ گھنٹے دو گھنٹے کے لیے آتا اور چند پیسے اماں کے ہاتھ پہ رکھ کے روانہ ہو جاتا۔ ویسے بھی اب اماں میں دلچسپی ختم ہو چکی تھی، اوپر سے بچوں کا بوجھ وہ کیوں کر پالتا۔ ایسے ہی ایک دن اماں نے ان سے شکوہ کر دیا کہ اب وہ انہیں توجہ نہیں دیتے۔ بات تو صرف اتنی سی تھی، مگر ابا کو نہ جانے کیا سوجی، دو کی چار بنا کے اماں کو کھڑے کھڑے طلاق کا عندیہ دے دیا۔ اماں تو دم بخود تھیں، سوچنے لگی کہ ایسا بھی کیا بول دیا میں نے۔ ابا اس کے بعد وہاں سے گئے تو پھر کبھی دوبارہ پلٹ کے نہیں آئے۔ اماں نے ان کی بڑی راہ تکی، مگر انہیں لوٹنا ہوتا تو ایسے آزاد ہی کیوں کرتے۔ اوپر سے میرے بھائی کو بھی پیسوں میں ہی رہنے کا شوق تھا۔ جب گھر میں خرچے کم ہوتے ہوتے نہ ہونے کے برابر ہو گئے تو بھائی آئے دن اماں سے جھگڑا کرتا، اکثر اوقات تو ہم بہنوں کو بھی خوب مار لگاتا۔ اماں سے اس بات پہ جھگڑتا کہ تم نے ابا سے طلاق کیوں لی،
تو وہ بیچاری بے بس ہو جاتی، کہتی بھلا میں کیوں طلاق لوں گی، خود دے کر گیا ہے تمہارا باپ مجھے طلاق، تو کیوں کیا میرے باپ کو تم نے زج، تمہیں راضی نہیں آیا تھا پیسہ جو ہمارے منہ سے بھی سونے کے نوالے چھین لیے۔ اس بات پہ اماں چپ رہ جاتی۔ پھر ایک روز اماں نے بھائی کو کہا کہ تم نوکری کر لو، ایسے ہاتھ کچھ سیدھے ہو جائیں گے، مگر وہ بالکل بھی ٹس سے مس نہ ہوا، کہنے لگا میں نہیں کماؤں گا، اتنے امیر باپ کا بیٹا ہوں، 2 2 ٹکے کی نوکریاں کروں، کبھی بھی نہیں۔ ہر جانب سے ہری جھنڈی دکھا کر اماں اپنے والدین کے پاس واپس لوٹی تو علم ہوا کہ وہ لوگ تو کب کے وہاں سے سب کچھ سمیٹ کے جا چکے ہیں۔ اماں نے لاکھ ان کے ٹھکانے کا پتہ کرنا چاہا مگر پتہ نہ چل سکا، اوپر سے یہ تھوڑی بہت جمع پونجی تھی وہ بھی خرچ ہو چکی تھی۔ اب دن اتنے برے تھے کہ گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ بھائی نے بڑے آرام سے باہری کسی سے مل کے اس مکان کا سودا کر لیا جس میں ہم رہ رہے تھے، اور وہی ہمارا آخری سہارا تھا۔ جب اماں کو حقیقت کا علم ہوا تب تک بھائی پیسے بھی لے کے جا چکا تھا، اور ایک روز ایسے ہی جس نے مکان خریدا تھا اس نے ہمیں باہر نکال دیا۔ تب بھائی نے اچھا بنتے ہوئے ایک کرائے کا مکان لے دیا۔ جب اماں نے پیسوں کی بات کی تو وہ تو سانپ کی طرح پھن پھیلائے بیٹھا تھا، کہنے لگا یہ میرے باپ کا پیسہ ہے اور اب اس کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، تم کس حق سے پیسہ مانگ رہی ہو، تمہیں تو 1 پائی بھی نہیں دوں گا۔ ہاں اتنا شکر کرو کہ کرائے کا مکان لے دیا ہے۔ اماں چپ کر گئی، لیکن جب مہینے بعد کرائے دینے کی باری آئی تب بھی بھائی بڑے آرام سے مکر گیا اور کہا کہ گھر لے دیا ہے، اب کم از کم کرائے تو خود ہی دو، میں جا رہا ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتی خرچوں کے ڈر سے بھائی نے اپنا سامان سمیٹا اور رات کے اندھیروں میں نہ جانے کہاں نکل گیا۔ پیچھے ہم ماں بیٹیاں خوف سے دبلی ہوتی جا رہی تھیں۔ ایک روز گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا تو سمیرا بھوک سے بلکنے لگی، جسے اماں نے بڑی مشکل سے چپ کرایا اور کہا تم فکر نہ کرو، دیکھنا کل تمہیں بھوکا نہیں سونے دوں گی۔ میں نے پوچھا اماں کیا کرو گی، سارے پیسے تو بھائی اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ میری بات پہ خاموش رہی اور کوئی جواب نہیں دیا۔ میں بھی چپ کر گئی، مگر جب صبح آنکھ کھلی تو اماں نے بتایا کہ وہ اب اپنا جدی پشتی کام کرے گی، یعنی بھیک مانگے گی۔ میں حیرت سے پریشان تھی، اماں سے پوچھا کہ تم بھیک ہی کیوں مانگو گی، اور بھی تو 100 طریقے ہیں کام کے، ان میں سے کوئی کام کر لو۔ تو وہ کہنے لگی ان 100 طرح کے کاموں کی مزدوری مہینے کے بعد ملے گی، اور میری اولاد آج بھوکی بیٹھی ہے، ویسے بھی پہلے اپنے والدین کے لیے مانگا کرتی تھی، اب اگر تم لوگوں کے لیے مانگ لوں گی تو کیا برائی ہے، بس مجھے نہ روکنا، مجھے اب کسی غلط صحیح کا نہیں پتا۔ میں چپ کر گئی، ویسے بھی سارے حالات میرے سامنے تھے۔ اماں گھر سے چلی گئی اور جاتے جاتے مجھے سمیرا کا خیال رکھنے کی تاکید کے ساتھ ہی دروازہ بھی بند رکھنے کا بول دیا۔ شام کو اماں گھر لوٹی تو اس کے ہاتھ میں راشن کے تھیلے پکڑے ہوئے تھے، جو دیکھ کے ایک جانب تو سکون اترا مگر دوسری جانب میرے دل میں بھائی اور ابا کے لیے بہت سی بددعائیں بھی آ گئیں۔ اس شام ہم نے کھانا کھایا تو ہم تینوں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ہم ایک دوسرے سے نظریں چرائے ہوئے چھوٹے چھوٹے نوالے لینے لگے۔ پھر اس کے بعد یہی معمول تھا کہ اماں بھیک مانگنے جاتی اور میں سمیرا کے ساتھ گھر پہ رہا کرتی تھی، سارا دن ڈرتے ہوئے گزار دیتی تھی۔ ایسے میں بھائی کے بھی کسی ٹھکانے کا پتہ نہیں تھا۔ کرتے کرتے تقریباً سال بھر ہو گیا اور ہمارے گھر کے حالات بھی قدرے بہتر ہو گئے۔ ایسے میں ایک روز بھائی آ گیا اور پھر سے مشکلات نے ہمارے گھر میں ڈیرے جما لیے۔ وہ سارا دن چارپائی پہ لیٹا رہتا، شام کو جیسے ہی اماں بھیک مانگ کے آتی ان سے سارے پیسے ہتھیا کر اپنی جیب میں ڈال لیتا اور باہر نکل جاتا۔ خدا جانے وہ نشے پہ لگ گیا تھا یا جوا کھیلنے لگا تھا، بس اتنا معلوم ہے کہ 2 کے بجائے اب 1 مرتبہ روٹی بننا شروع ہو گئی تھی۔ گھر میں اس روز اماں نے بھائی کو پیسے دینے سے منع کر دیا تو اس نے جو جمع پونجی اماں نے میرے بیاہ کے لیے سنبھال کے رکھی تھی وہ چرا لی اور 1 مرتبہ پھر سے منزل سے ہٹ گیا۔ ہم نے شکر کیا کہ کم از کم اس بہانے سے اس نے جان چھوڑ دی۔ اماں نے کچھ ماہ اور بھیک مانگی اور اس کے بعد میں نے بڑی مشکل سے اماں کو منع کر دیا کہ وہ بھیک نہ مانگے، ہم دونوں مل کے کمائیں گے۔ لیکن اس علاقے میں کام کاج ممکن نہیں تھا کیونکہ یہ سب لوگ ہمیں بھکاری جانتے تھے۔ ہم نے وہ علاقہ بدل لیا اور نسبتاً کم رش والے علاقے میں آ گئے۔ وہ جمع پونجی جو ماں نے دوبارہ سے جمع کی تھی اس سے ایک گھر خرید لیا جو محض 1 کمرے اور 1 واش روم پہ مشتمل تھا۔ کچا سا گھر تھا جس کی چھت برسات میں بالکل بارش کی مانند ہی ٹپکتی تھی، مگر اس گھر کا سہارا بھی بڑا تھا۔ کم از کم اس کرائے کے گھر اور ہر ماہ کے کرائے سے تو جان چھوٹ چکی تھی۔ یہاں آ کے اماں نے 1 2 گھروں میں صفائی کا کام شروع کر دیا۔ تنخواہ بھی بس صحیح تھی مگر حلال تھی، یہ بھی بہت تھا۔
میں بھی اکثر اماں کے ساتھ کام کرنے چلی جایا کرتی تھی۔ 3 ماہ صحیح سے گزرے، مگر پھر ایک روز کسی نے اماں کو دیکھ لیا اور جن کے گھروں میں وہ کام کرتی تھی انہیں بتا دیا کہ یہ عورت پہلے بھیک مانگتی تھی ادھر فلاں جگہ پر۔ مالکن نے بلا کے اماں سے تصدیق چاہی تو وہ بھلا انکار کرتی بھی تو کیوں؟ سو اس نے اقرار کر لیا کہ وہ واقعی میں بھیک مانگتی تھی۔ اس بات نے تو ایک نیا طوفان برپا کر دیا۔ اس عورت کو پریشانی لگ گئی کہ اتنے دن سے میرے گھر میں ایک بھیک مانگنے والی کام کر رہی ہے اور مجھے علم تک نہیں۔ بھلائی کا تو دور ہی نہیں رہا۔ اماں نے اس سے کہا کہ میں پہلے بھیک مانگتی تھی مگر اب نہیں مانگتی، اب خود کما کے اپنے بچوں کو کھلاتی ہوں۔ مگر اس عورت کے دماغ میں نہ جانے کون سی دھن سوار تھی، اماں کو گھر سے نکال کے گلی میں لے آئی اور پورے محلے کو جمع کر کے وہ تماشا لگایا کہ بس اللہ پناہ دے، ہمارا خود کا گھر اسی محلے میں تھا۔ اس واقعے کے بعد اماں کو کام پہ رکھتا کون، یہ نیا کام کون دیتا؟ لیکن ہر ایک کی زبان پہ ہمارا چرچا ضرور ہونے لگا۔ پہلے میں باہر دکانوں وغیرہ تک چلی جاتی تھی مگر اب یہ بھی مشکل تھا۔ ہفتے بھر تو ہم بڑی مشکل سے رہے، مگر جب راشن اور سمیرا کی دوائیاں ختم ہونے لگیں تو میں نے اماں سے کہا کہ اب تم رہنے دو، میں جاؤں گی باہر۔ اماں نے حیرانگی سے پوچھا کہ تم کون سا کام کرو گی؟ اگر ہم یہاں سے بھی کہیں اور چلے گئے تو پھر ایسے ہی کوئی اٹھ کے آ جائے گا جو ہماری حقیقت بتائے بغیر رہے گا نہیں کہ ہم بھیکاری ہیں، بھیک مانگتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے یہی جو لوگ سمجھتے ہیں ہم بھی اسی طرح رہیں۔ بس اب میں بھیک مانگوں گی، دیکھتی ہوں کون مجھ سے بات کرتا ہے۔ اماں میری اس انداز پہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے مجھے سمجھانے کی بڑی کوشش کی مگر میں نہیں سمجھی کیونکہ مجھے سمجھنا ہی نہیں تھا۔ جو پیٹ کی آگ سمجھنے نہیں دے رہی تھی تو میں کیوں سمجھتی؟ بس اماں سے اہم باتیں پوچھ کے میں گھر سے نکل کھڑی ہوئی اور ادھر چوک میں جا کے ایک جگہ بیٹھ گئی۔ پہلے تو لوگوں نے مجھے حیرانگی سے دیکھا اور کانوں میں سرگوشیاں کی مگر میں بھی ڈھیٹ بنے انہیں نظر انداز کیے بیٹھی رہی۔ جب میرے قریب سے کوئی گزرتا تو ہاتھ بڑھا کے بھیک مانگ لیتی، کبھی کوئی مہربانی کر کے دے دیتا تو کبھی کوئی جھڑک دیتا۔ میں نے کسی کی بھی بات کا برا نہیں منایا تھا کیونکہ یہی تو حقیقت تھی اس کام کی۔ اگر بیٹھے بیٹھے تھک جاتی تو ادھر ادھر کھڑے ہو کے مانگنا شروع کر دیتی۔ اکثر اوقات تو لوگ ایسی باتیں بھی کر جاتے کہ کھڑے کھڑے ہی میں زمین میں گڑ جاتی۔ اوپر سے حسن بھی بلا کا تھا، اس لیے اماں مجھے باہر بھیجتے ہوئے ڈرتی تھی۔ جب تک اچھی طرح کچھ پڑھ کے پھونک نہ دیتی اسے چین نہیں پڑتا تھا۔ ہفتے بعد تو اماں کی بس ہو گئی، اس نے مجھے منع کر دیا کہ شانو تو نہ جایا کر، میں خود ہی چلی جایا کروں گی۔ مگر میں نے بھی اماں کو صاف کہہ دیا کہ اب میں نکل کھڑی ہوئی ہوں تو کسی صورت پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اماں بیچاری چپ کر کے رہ گئی مگر شاید ابھی ہماری آزمائش ختم نہیں ہوئی تھی۔ ایک روز پھر سے بھائی ہمارے گھر چلا آیا۔ اس مرتبہ اماں نے اسے گھر میں داخل ہی نہیں ہونے دیا اور کہا کہ جہاں سے آئے ہو وہیں پہ چلے جاؤ، میں تجھے یہاں نہیں رکھوں گی۔ بھائی نے بڑی منت کی تو اماں نے کہا محلے والے سے پٹوا دوں گی۔ بلا آخر اسے جانا پڑا مگر جانے سے پہلے اس کے چہرے پہ تحریر رقم تھی جو میں بہت آسانی سے پڑھ سکتی تھی۔ وہ اندر ہی اندر کوئی فیصلہ کر کے پلٹا تھا جس سے میں ڈر گئی تھی مگر اماں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بھی آنے والے طوفان کو وقت کے سہارے پہ چھوڑ دیا اور پرسکون ہو گئی کہ بھائی دوبارہ سے نہیں لوٹے گا۔ اور آج وہ فقیر والا واقعہ ہو گیا میرے ساتھ۔ اس طرح سوچتے سوچتے میں کب نیند کی وادی میں اتر گئی ہوش ہی نہیں رہا۔ میری آنکھ صبح کھلی، کل کی بھیک کے پیسے تو تھے۔ پھر میں نے سمیرا کو ساتھ لیا اور ہسپتال چلی آئی جہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ اس میں کچھ بہتری آ رہی ہے، ایک آپریشن ہے، اگر وہ ہو جائے تو سمیرا کی زندگی بچنے کے چانسز 50% ہیں۔ یعنی اگر کامیاب ہو گیا تو سمیرا بھی عام انسانوں کی مانند چل سکے گی۔ یہ بات بڑی تقویت بخش تھی مگر اس آپریشن پہ جو خرچہ آنا تھا وہ کافی مہنگا تھا۔ ہم اپنا گھر بیچ کے بھی اس آپریشن کا آدھا بوجھ ہلکا نہ کر سکتے تھے۔ میں نے اماں سے بات کی تو وہ چپ رہ گئی۔ آخرکار اس کو بھی ارمان تھا کہ بیٹی صحت یاب ہو جائے مگر پیسہ پاس نہیں تھا۔ میں نے سمیرا کو گھر چھوڑا اور بھیک مانگنے چلی گئی۔ وہ کہتے ہیں نا جب کوئی پریشانی یا مشکلات آتی ہے تو وہ اپنا حل بھی ساتھ لے کے آتی ہے۔ آج میں چپ چاپ ایک جگہ پہ بیٹھ گئی، نہ اٹھنے کا دل چاہ رہا تھا نہ کسی سے مانگنا اچھا لگ رہا تھا۔ بس 2-4 لوگوں نے خود ہی میرے کٹورے میں کچھ پیسے رکھ دیے۔ میں اپنی سوچوں میں ہی گم تھی جب ایک بڑی سی گاڑی میرے سامنے آ کے رکی۔ اگر کوئی عام سا دن ہوتا تو میں جھٹ سے اٹھ کے بھیک مانگنے کو لپکتی مگر آج میرا دل سمیرا کی جانب بھی اٹکا ہوا تھا، سو میں اپنی جگہ سے اٹھ ہی نہ سکی مگر حیران رہ گئی جب گاڑی میں سے ایک بوڑھا سیٹ نکل کے میرے سامنے خود آ گیا۔
میں نے اسے دیکھنے کے باوجود اپنا کٹورا آگے نہیں کیا اور نہ ہی میں نے اس سے بھیک کے لیے کوئی پیسے مانگے اور نہ ہی اس نے بھیک کے کوئی پیسے میری جانب بڑھائے۔ میں جس طرح بیٹھی تھی اسی پوزیشن میں بیٹھی رہی۔ جب وہ سیٹ میرے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا، پریشان لگ رہی ہو؟ میں نے چونک کے اسے دیکھا اور کہا، پریشانی تو ہم غریبوں کے گھر میں پانی بھرتی ہے، یہ کون سی نئی بات ہے؟ میری بات پہ کچھ پل وہ چپ ہوا، پھر کہنے لگا، تمہارے مسئلے کا حل میرے پاس ہے۔ میں نے کہا، کون سا مسئلہ؟ وہی جس نے تمہیں اس کام پہ لگایا ہے۔ وہی پیسہ چاہیے نا؟ تمہیں میں دوں گا، جتنے پیسے کہو گی، میرے ساتھ چلو۔ بس یہ جملہ میرے کانوں میں سیسے کی مانند لگا۔ میں سختی سے بولی، سیٹ اگر عزت پیاری ہے تو یہاں سے چلا جا، ورنہ وہ حال کروں گی کہ آئینے میں بھی خود کو نہیں پہچان سکو گے۔ میری بات پہ غصہ ہونے کے بجائے وہ ہنسنے لگ گیا اور بولا، ایسے ہی تھوڑی لے کے جا رہا ہوں، نکاح کر کے لے کے جاؤں گا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ اس سے تجھے کیا ملے گا؟ سیٹ کہنے لگا، بھلا اس سے مجھے کچھ نہ ملے مگر تمہارے گھر میں پیسہ آ جائے گا۔ چلو اٹھو، یہ موقع مت گواؤ۔ کچھ سوچتے ہوئے میں جھٹ سے کھڑی ہو گئی، کیونکہ میری نظروں کے سامنے سمیرا تھی جسے میں فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ اب اگر میرے ساتھ کچھ برا ہوتا تب بھی میں اتنی بہادر تھی کہ حالات کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ میں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی اور کچھ ہی دیر بعد ہم ایک گھر میں تھے جہاں ہمارا نکاح پڑھایا گیا۔ یہ سب مجھے کسی فلم کی مانند لگ رہا تھا اور میں بے یقینی سی تھی کہ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ نکاح کے بعد سیٹ مجھے اپنے ساتھ اپنی حویلی میں لے گیا جہاں بہت سے لوگ تھے اور وہ بھرپور عقیدت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے مجھے سیٹ کے ساتھ دیکھا تو وہ سب جھک گئے اور عورتیں آگے بڑھ کے میرے ہاتھوں پہ بوسہ دینے لگی، جس سے مجھے شدید الجھن ہو رہی تھی، مگر میں ضبط کے آگے بڑھتی چلی گئی۔ بالآخر ایک ہال میں پہنچ کے میں اور سیٹ صوفے پہ بیٹھ گئے اور ہمارے سامنے بہت سے لوگ تھے۔ اچانک میں نے ایک سائڈ پہ دیکھا تو دم بخود رہ گئی، کیونکہ وہاں میرا سگا بھائی کھڑا تھا۔ میں فوراً سے اٹھ کے اس کی جانب بڑھی تو سیٹ بھی ہڑبڑا کے میرے پیچھے وہیں پہ چلا آیا اور ساتھ ہی کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ اب ہم تینوں کے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے بھائی کو کہا کہ تمہاری وجہ سے یہ دن مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے۔ پیچھے سے سیٹ نے میری بات میں ٹکرا دیا کہ ہاں، اسی کی وجہ سے تمہیں اتنا بڑا دن دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اگر یہ مجھے تمہارا نہ بتاتا تو میرا تو دھندا ہی مان پڑ جاتا۔ یہ بات سن کے میرا ماتھا ایک دم سے کھٹک گیا۔ میں نے کہا، یہ کیا بات کر رہے ہو؟ سیٹ کہنے لگا، یار اپنی بہن کو بتایا نہیں؟ اس بات پہ بھائی بھی مسکرا دیا اور کہا، خود ہی بتا دو۔ سیٹ کہنے لگا، بات یہ ہے کہ میں نے تمہیں خرید لیا ہے تمہارے بھائی سے۔ نکاح تو بس کاغذی کارروائی تھی۔ دراصل میری بیوی بڑی اللہ والی تھی، جسے دعا دیتی قبول ہو جاتی۔ پھر ایسا کرتے کرتے لوگوں نے اسے پیسے دینا شروع کر دیے اور اس اللہ والی نے مجھے سیٹ بنا دیا، مگر افسوس 3 دن پہلے وہ مر چکی ہے۔ لیکن لوگوں کو تو نئی پیرنی چاہیے۔ تمہارا بھائی میرے پاس ہی ہوتا ہے، سو اس نے تمہارا خیال ظاہر کیا تو بس میں نے تم سے نکاح کر لیا۔ اب تمہارا کام بس صرف اتنا ہے کہ لوگوں کو دعا دیتی رہنا اور جھوٹی سچی کوئی بھی بات بتا دینا۔ یہ دھیان رہے کہ میرا دھندا بند نہ ہو۔ یہ سن کے تو میں سکتے میں آ گئی اور سوچنے لگی، کیا کوئی بھائی اس قدر بھی گر سکتا ہے کہ مذہب کے نام پہ اس نے مجھے کاروبار پہ بیچ ڈالا۔ اور اسی وقت مجھے اس فقیر کی بات یاد آ گئی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یعنی وہ فقیر مجھے اس منافقت سے منع کر رہا تھا۔ فی الحال کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے سیٹ کی بات پہ حامی بھری اور کہا کہ شام کو مجھے گھر جانا ہے کیونکہ میری ماں کو علم نہیں ہے۔ سیٹ تو بڑا خوش تھا، اس نے مجھے ڈرائیور کے ساتھ گھر بھجوا دیا۔ میں نے رات رکنے کا کہا اور اسی رات اپنی ماں اور بہن کو لے کے ایک دوسرے شہر ایک سرائے میں ٹھہر گئی، کیونکہ جو بھی تھا میں حق حلال کی بھیک مانگ کے کھا سکتی تھی، مگر اللہ کے نام پہ دھوکہ نہیں دے سکتی تھی۔ بھلے سے میرا نکاح ہو چکا تھا مگر مجھے دوبارہ شادی کرنے کی کوئی چاہ بھی نہیں تھی۔ مجھے بس اپنے اس شیطانی بھائی سے پیچھا چھڑانا تھا جس نے نہ جانے کتنے پیسوں کے عوض مجھے بیچ کھایا تھا۔